वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी प्रोग्राम आलिम और आलम के साथ हाज़िर खिदमत है। आप ये प्रोग्राम देखा करते हैं रोज़ाना सुबह 5 बजे सहरी की फैज़ान सहर की ट्रांसमिशन में सुबह 5 बजे से 6 बजे तक रोज़ाना। आगाज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक से एक मोज़े के ज़िक्र के साथ मैं किया करता हूँ। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र पर थे मक्कतुल मुकर्रमा में। रास्ते में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं देख रहा था कि हुज़ूर जहाँ जहाँ से गुज़रते पत्थर, दरख्त या पहाड़ जो भी रास्ते में आता आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यूँ सलाम अर्ज़ करता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रत अली फरमाते हैं कि कुछ देर तो मैं देखता रहा और उन अशिया के सलाम को सुनता रहा। नाज़रीन किराम, इनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, पत्थर हैं, पहाड़ हैं, यकीनन वो भी पत्थर हैं कि जिनकी जान में कि जो ज़िंदगी भी रखते हैं या नहीं रखते, आज तक साइंस इस पर इत्तेफाक रखती है कि उसमें ज़िंदगी के भी आसार नहीं हैं। दरख्त में तो फिर यकीनन किसी अंदाज से ज़िंदगी के आसार हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में तो ज़िंदगी के भी आसार नहीं हैं। जो ज़िंदा भी नहीं हैं वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब आते तो उन्हें रब क़ुव्वत गोयाई अता कर देता और सिर्फ़ यही कहने की कि अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अपने आका की बारगाह में सलाम पेश करने की इजाज़त तलब कर लिया करते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें क़ुव्वत गोयाई अता कर देता। क्या बात है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का और आज के हमारे मेहमानान गिरामी क़द्र फ़िक़्ह के हवाले से दोनों शख्सियात बहुत मुस्तनद अपने अपने मसलक के एतबार से मेरे दाएँ तरफ तशरीफ़ फरमा है। बहुत ही इस्तिदलाल, बड़ी ज़िंदगी के साथ गुफ्तगू करने वाले हज़रत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और बाएँ जानिब तशरीफ़ फरमा है एक और बहुत मुमताज़ आलिम दीन, बहुत खूबसूरत अंदाज़ गुफ्तगू के हामिल शख्सियत अल्लामा सैयद बाक़र रज़ा रज़वी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आगाज़ करते हैं और आज के पहले कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मज़हर साहब जी, फरमाइए मज़हर साहब। जी, ये मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि हज़रत खदीजतुल कुबरा के बारे में ये सवाल है कि जी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जी जन्नत का फल जो है मसलन वो जन्नत में जाके मिलेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए नबी से फरमाया कि ए महबूब कि जो बीवी तुम्हारे लिए खाना ला रही है उसका हक बनता है कि वो जन्नत का फल पहले खाए। अच्छा, तो दूसरा ये है कि ये कंफ्यूजन है ना, तो दूसरा ये था कि हजरत मरियम हजरत ईसा की वालदा उनके लिए भी जन्नत से फल और खाना आते थे। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये थोड़ा सी दूर कीजिए। अच्छा, कुछ बहुत वाज़ेह नहीं है कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं, कंफ्यूजन किस किस्म की है आपको? कि अल्लाह ने वादा किया जन्नत का फल जन्नत में मिलेगा जाके। अच्छा, आप कह रहे हैं कुबरा दुनिया में थे, ठीक है, तो हम मान है मेरा कि बेबे में, लेकिन ये पूछना चाह रहा था सिर्फ। ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। जी शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन उम्महातुल मोमिनीन में से सैयदा तैयबा आबिदा ज़ाहिदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अबक़रियत और उनकी खिदमात जो इस्लाम के लिए है वो यकीनन नाकाबिल फ़रामोश है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक़ के हवाले से और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब मुनीर को तसल्ली देने के हवाले से जो आपकी बुनियादी खुतबात हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत यकीनन वो अजीम नबूवत है कि जिसकी सबसे पहली तस्दीक़ आपके घर से हो रही है। ठीक, एक बात। और सैयदा ताहिरा आबिदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक अरसे तक, यानी जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र शरीफ 40 साल के करीब होने लगी तो 6 महीने पहले से ही सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खलबत को इख्तियार करना शुरू किया और गार हिरा में आप जलवगर होते थे। और गार हिरा ये सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द आला हुज़ूर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु वरदाहु अन्ना की
ذات گرامی نے اس کا انتخاب کیا تھا اور آپ اس میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے. ٹھیک. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی غار کا انتخاب فرمایا. اور سیدہ آج بھی آپ دیکھیں اس غار کو چڑھنے میں ایک مرد کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے, جبکہ راستے بنا دیے گئے. اس وقت بھی جناب ابھی بھی اتنا کٹھن مرحلہ ہے, لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو اطاعت ہے اور آپ کی جو وفاداری ہے وہ اس کا بیان ثبوت ہے کہ صبح بھی تشریف لے جاتی, شام بھی تشریف لے جاتی. تو یقیناً جو بھائی نے ذکر کیا ہے ایسی کوئی روایت میری نظر سے نہیں گزری کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کوئی جنت کے پھل کے حوالے سے کوئی بات ہو. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو خواتین اسلام اور اسلام سے پہلے گزری ہیں ان میں سب پر فوقیت رکھنے والی شخصیات میں حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی. بے شک بے شک. کیا کہیے گا رضوی صاحب؟ جی جناب, جیسا کہ قبلہ و کعبہ نے ارشاد فرمایا بعین کی, ویسے ہی میرے مطالعے سے بھی گزرا کہ اتفاق سے جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا سے متعلق میں نے جو کتابیں پڑھی ان میں اتفاق سے مجھے ایسی کوئی روایت نہیں ملی کہ جنت کا پھل وہاں آیا ہو. البتہ جناب مریم کے لیے جو انہوں نے کہا تھا وہ تو قرآن میں ہے. جی ہاں, وہ تو قرآن میں اس کا ذکر ہے. اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی, میں راول پنڈی سے بول رہی ہوں. جی بتائیے. میرا سوال ایسا ہے کہ میری 15 سال کی بیٹی ہے. اچھا. اور جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ میرے دوسرے ہسبینڈ ہیں, مطلب دوسری شادی ہوئی تھی میری. مطلب بیٹی آپ کی جو ہے وہ پہلے شوہر کی ہے اور ان کی سوتیلی ہے. جی ٹھیک ہے. تو 7 سال میری شادی کو ہو گئے. 7 سال تک کوئی ایسی بات نہیں دیکھی میں نے, مگر ابھی 1 ماہ پہلے انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ کچھ ایسی حرکت کی کہ میں مطلب میرا ان کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا. اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اسلام کی روح سے اس کے لیے کیا اجازت ہے, کیا میں ان کے ساتھ رہ سکتی ہوں یا نہیں, کیونکہ دوسری شادی ہے. میں بہت زیادہ پریشان بھی ہوں, 5 بچے ہیں میرے. تو میں مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں, اس لیے میں اسلام کی روح سے جاننا چاہ رہی تھی کہ اسلام اس بارے میں مجھے کیا ہدایت دیتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. میری بہن, علماء کرام سے ہم یقیناً اس کا جواب تو لیں گے, اور علماء کرام آپ کو تسلی کے الفاظ بھی اور جو فقہی مسئلہ ہے وہ بھی بتائیں گے. لیکن ایسی درندگی, ایسا وحشی پن, حیرت ہوتی ہے کہ انسان اس قدر بھی گر سکتا ہے, اور انسان ایسا وحشی بھی, ایسا جانور ہو سکتا ہے کہ جسے انسان بھی کہنا چاہیے یا نہیں. آپ نے تو یہ کہا نا کہ اس کا مجھے یہ بتائیے کہ میرا رشتہ قائم رہا یا نہیں. میں علماء کرام سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسے انسان کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. کالر ایک شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شارجہ سے بات کر رہی ہوں, بشرا بات کر رہی ہوں. جی بہن میرا سوال یہ ہے کہ میری 2 مہینے کی بیٹی ہے, ابھی ہوئی ہے. تو میرے اوپر روزوں کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے میری بہن, بالکل بتاتے ہیں. شاہ صاحب, ایسے درندہ صفت شخص کو کیا کہیں گے؟ یقیناً آپ نے بہت جو ہے کہ وہ جملہ صحیح فرمایا کہ اس شخص کو انسان بھی کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا. دیکھیے شریعت مطہرہ نے قبلہ صابری صاحب شروع سے ان تمام امور پر قدغن اس لیے لگائی ہے کہ جو اس انتہا تک پہنچاتی ہے. ٹھیک. اسلام نے کیوں کہا آنکھوں کا پردہ, اسلام نے کیوں کہا باقاعدہ پردہ, اسلام نے فحاشی کے امور سے کیوں روکا. اسلام وہاں جا کر نہیں روکنا چاہتا جب ایک دم سے دھماکہ پیدا ہو, بلکہ اسلام وہیں سے روکتا ہے جہاں سے یہ چیز اس انتہا تک لے جاتی ہے. تو یقیناً ہمارے گھروں کے اندر جو ماحول, جو فلموں کا اور ڈراموں کا, اور ایسے ڈراموں کا کہ باپ اگر بیٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا اپنی بہن کے ساتھ کوئی بھائی بیٹھا ہوا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے سامنے وہ احترام کے رشتے آپ کی فکر کے ساتھ وابستہ ہیں, اور جو چیزیں آپ کی فکر کو مزمحل کر دیں گی تو شیطان داخل ہو کر اس فکر کو ختم کر کے وہ باہم احترام اور حرمت کے تمام تقاضوں کو ختم کر دے گا. تو یقیناً ایک تو ہمارا مشاہدہ ہے اور ایک ہمارے گھر کا ماحول ہے. یقیناً گھر کے اندر ماحول اگر اسلامی تہذیب والا ہو تو یہ جو ہے کہ وہ انتہائی صورت تک روکنے کے لیے کافی ہے. لیکن جب یہ بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے جی یہ مولویوں کی باتیں ہیں,
اور یہ ایسی بات ہے. لیکن میں بھائی سے بھی سب سے کہنا چاہتا ہوں, ناظرین سے, کہ مولوی اور غیر مولوی کی بات نہیں, ہم سب مسلمان ہیں. ہم جب اللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے مراقبہ اور نگہبانی اور اس کے حضور حاضری کا تصور ہمارے لیے پیدا ہو جاتا ہے. ہم صرف مسجد تک مسلمان نہیں ہیں, ہم گھر میں بھی مسلمان ہیں. لیکن بہن نے جو اس بات کو ذکر کیا ہے تو اس کو فقہ حنفی کے اعتبار سے حرمت مصاہرت کہتے ہیں. ٹھیک. اور اگر واقعی میں بہن نے جو دیکھا ہے اسی طرح ہے جس طرح انہوں نے کہا ہے تو یہ خود اپنے شوہر کے نکاح سے نکل چکی ہے, اب نکاح میں نہیں ہے, نکاح میں نہیں ہے. یہ حرمت مصاہرت ثابت ہو چکی ہے. اور اگر انہوں نے یہ کہا, حرمت مصاہرت کے ثابت ہونے کے لیے فقہ حنفی کے اندر تقاضا یہ ہے کہ اگر اس شخص نے اپنی بیٹی کا ہاتھ بغیر کسی کپڑا کے حائل کے پکڑ لیا ہو اور اس کے ہاتھ کی حدت اس کے جسم پر پہنچی ہو تو حرمت مصاہرت قائم ہو جائے گی. اللہ جی ہاں. اکبر. اب بہن نے جو مسئلہ کلیئر کیا, یقیناً یہ ای میل کے ذریعے تفصیل بتائے تو اس پر گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن اگر ایسی چیز بلا کسی حائل کپڑے کے اگر جسم کو ہاتھ لگا دیا اور شہوت کی نیت سے الیاذ باللہ تو حرمت مصاہرت متحقق ہو جائے گی, اور حرمت مصاہرت میں اسی وقت بیوی نکاح سے نکل جائے گی اور دائمی طور پر نکل جائے گی. اب نہ کوئی ہیلا, نہ کوئی کفارہ, نہ کوئی حلالہ, یہ اپنے شوہر پر اسی وقت حرام ہو چکی ہیں. رضوی صاحب کیا کہیے گا, اس نے تو ہلا کر رکھ دیا اس کال میں. یقیناً یہ اگر دیکھا جائے تو اتنا برا سلسلہ ہے یہ کہ ایک سمجھے کہ اگر انسان کو کہے گا بھی تو کہا جائے گا کہ انسان نما درندہ ہے وہ شخص جس نے ایسا فعل جس کو کہ بیان بھی نہ کیا جا سکے, اس فعل کا ارتکاب نہ معلوم کس حد تک یہ حیوانیت میں یہ انسان کا. لیکن یہ کہ وہ بات جو قبلہ نے فرمائی صحیح تھی کہ اصل میں جو بنیادی محرک جو ہے وہ ہمارے گھروں کا ماحول ہے. اگر ہمارے گھروں کے ماحول میں اسلامی قوانین, اسلامی رواج رائج ہوئے گو تو یقین آنے کہ اس چیز کا کبھی تصور نہ کر سکے انسان. صحیح. لیکن یہ کہ جب مسلمانوں ہی کے گھروں میں ہر طرح کی برائی, ہر طرح کا برا ماحول ہو رہا ہے, تقریبات میں دیکھیں آپ یا گھروں میں دیکھیں تو اس کے اثرات تو ضرور ہوتے ہیں. اور اسلام نے یقیناً جتنی جو سزائیں رکھی ہیں وہ ساری سزائیں عبرت کے رکھی ہیں, لیکن سزائیں رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ جو بات اسلام نے معین کی ہے کہ جناب سزا جو ہے وہ جرم کے بعد ہوتی ہے, لیکن جرم سے پہلے انسان کے دل میں جو حص ہوتی ہے وہ حص اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جب انسان اپنا ماحول ایسا بناتا ہے, اپنی فکر ایسی بناتا ہے. سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ انسان کی اگر فکر صحیح ہوگی تو اس کے ذریعے سے اس کی تربیت بھی صحیح ہوگی, اس کا ماحول بھی صحیح ہوگا. خدا نہ خواستہ اگر ہمارے گھروں میں یہ ہوا کہ ہم نے اپنے گھروں میں اپنی فکر ہماری غلط رہی تو ہماری اولاد کی تربیت بھی غلط ہوگی اور اس کے اثرات بھی غلط ہوگی. اچھا, آپ کے نزدیک اب یہ نکاح ختم ہو گیا ہے آپ کے نزدیک؟ اب یہ یقیناً جی ٹھیک. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, بہن کو مشورہ دے رہا ہوں کہ قریب میں اپنے جو رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں ان کو خاموشی کے ساتھ اس پر مطلع کریں, اور جو مستند وہاں پر جو ہے وہ ادارے ہیں, علماء موجود ہیں, ان کے علم میں یہ بات لائیں اور باقاعدہ اس کو پھر وہ ان کی خدمت میں ہی پیش کر کے اگر ہمیں بھیجنا چاہتی ہیں تو ہماری ویب سائٹ جو ہے یہاں پر ادارے کی کارروائی کی اس پر وہ تفصیل سے بھیج دیں تو یہاں سے بھی تحریری فتویٰ ان کو دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ناظرین, فتویٰ تو یقیناً ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں اگلے کالر کو بھی شامل کرتا ہوں اور ان سے بھی سوال لے لیں, لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ عورت ہی کیوں پس رہی ہے. آج یوم خدیجۃ الکبریٰ بھی ہے, عورت کی عظمت کی طرف ہم بات کر رہے ہیں. ایک طرف عورت کی اس پاکیزگی, اس کی حیا, جب خدیجۃ الکبریٰ کا تصور آتا ہے تو گردنیں جھک جاتی ہیں, آنکھیں جھک جاتی ہیں. احترام, انسان تو انسان, فرشتے بھی جب آتے ہوں گے اس در پر تو اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے آتے ہوں گے. پاکیزگی کا ایسا عالم ہے. اور دوسری طرف آج ہی کے دن ایک ایسی کال کہ جس نے ہلا کر رکھ دیا ہے کہ ایسی درندگی عورت ہی کیوں بھگت رہی ہے. جس میری بہن نے کال کی اس نے کہا 5 بچے ہیں میرے, میں کہاں جاؤں گی. وہ عورت کہاں جائے, عورت کیا کرے گی. مرد تو پھر کوئی دوسری شادی کرے گا, کوئی الزام لگا کر کچھ نہ کچھ کر لے گا, اور پھر اس کے بعد دھلا دھلایا اور پاک اور صاف اور بڑا کر و فر کے ساتھ کپڑے پہن کر باہر نکلے گا اور بڑا متقی اور پرہیزگار بنے گا. وہ عورت کہاں جائے گی, وہ عورت کیا کرے گی اس معاشرے میں اس عورت کا کہ جس نے پہلے بھی دوسری شادی کی ہے. اب ان 5 بچوں کا گھرانہ لے کر وہ کس در کو کھٹکھٹائے گی. کیا اس کے, میں یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں, کیا اس کے گھر والے بھی اسے قبول کریں گے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی میری بہن, کیا کہیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ عیدین کی نماز جو ہے لیڈیز کے لیے کیا حکم ہے اس کا.
ٹھیک ہے، اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم تسلیم بھائی. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ زبیر مغل بول رہا ہوں، راولپنڈی عیدگاہ سے. جی مغل صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی خیریت، آپ سنائیں. جی اللہ کا شکر ہے الحمد کیوں ٹی وی پہ کال نہیں ملی، میں نے کہا چلیں اے آر وائی ڈیجیٹل پہ دیکھ لیتے ہیں. چلیں ماشاءاللہ آپ کی کال ملی، مجھے بہت خوشی ہوئی. جی بھائی میں نے پوچھنا تھا کہ جو خامن عورتوں کو منع کر دیتے ہیں کہ آپ میک اپ نہ کریں، کھلے گلے نہ پہنیں، ٹھیک ہے، منع کرنا ہی کافی ہے یا انہیں سختی سے عمل کرانا بھی ضروری ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتا دیں. رضوی صاحب. جی جناب، منع کرنا ہے تو ایک بنیادی حد ہے، لیکن یہ کہ اس حد کے بعد میں بری الذمہ نہیں، کیونکہ مرد جو ہے وہ عورت کا سرپرست ہے، اور سرپرست ہونے کے ناطے ذمہ داری فقط یہاں ختم نہیں ہو جاتی ہے کہ فقط کہہ کے خاموش ہو گئے، بلکہ کہنے کے بعد میں مزید تاکید کی جائے، مزید متنبہ کرتے رہیں، تاکہ یہ کہ اپنے طور پر بری الذمہ ہونے کے لیے خدا کے سامنے حجت قائم ہو جائے. ایک بار کہہ کے اگر انسان بگڑ جائے اور آگے خاموش ہو جائے، اور اگر دوسرا کرتا رہے گا تو پھر یہ کہ ہو سکتا ہے ایک بار کہنے کا اثر نہ ہو. اس لیے یہ کہ بار بار تاکید کی جائے اس میں، تاکہ انسان خدا کے سامنے بری الذمہ ہو. اور عورت کے لیے عیدین کا جو مسئلہ ہے، کیا تھا وہ یہ کہ عورت کے لیے عیدین کا کیا حکم ہے؟ عورت کے لیے نماز عیدین کے لیے ایسا ہے کہ نماز عیدین فقہ جعفریہ کے مطابق جو دیکھا جائے تو وہ غیبت امام میں واجب نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ عورتیں جو ہیں اس میں چاہیں تو شرکت کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، واجب نہیں ہے. جی 2 ماہ کی بچی ہے، انہوں نے کہا کہ اب روزہ میں رکھ سکتی ہوں، کیا حکم ہے روزے کا؟ یہ اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر کہ ان محترمہ کی فزیکلی حالت اگر ایسی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتی ہیں تو صحیح، ورنہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر وہی عورتیں جو دودھ پلانے والی ہوتی ہیں، اگر ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ بچے کو جتنی مقدار میں دودھ چاہیے، اگر وہ اتنی مقدار میں دودھ نہ ہو سکے روزہ رکھنے کی وجہ سے، یا یہ کہ ضرر پہنچ رہی ہو عورت کو اور بچے میں کسی ایک کو بھی، تو اس موقع پر یہ ہے کہ وقتی طور پر وہ نہیں رکھے گی. یہ اور بات ہے کہ بعد میں پھر قضا کرے گی اس کی. ٹھیک. یقیناً قرآن مجید نے ذکر کیا الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العالمین نے افسری عورت پر مرد کو عطا فرمائی ہے. تو اگر ان کی بیوی جو ہے کہ بے پردہ رہنے کے حوالے سے جو انہوں نے ذکر کیا ہے تو یقیناً اس میں بے حیائی کا پہلو نکلتا ہے، اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے متنبہ کرے اور اسے سمجھائے، لیکن ایسی صورت نہ ہو کہ جس سے کوئی چڑھانے والا عمل ہو، بلکہ اصلاح کے طریقے سے ہو، تاکہ وہ اپنے رویے کے ذریعے، یعنی جس وقت بیوی کسی مطلب یا جناب بیوی کسی اعتبار سے اگر شوہر سے راضی ہو تو اس صورت کے اندر اپنی کسی اور خواہش کو پیش کرنے کے بجائے شریعت مطہرہ کے اس حکم کو پیش کریں. یقیناً مومنین پر نصیحت عمل کرتی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تو یہ صلح کا ایک راستہ ہے، وہ کوشش کریں اس پر. ٹھیک ہے. عیدین عورتوں کے اوپر تو عیدین جو ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر جو ہے یہ پڑھنا واجب ہے، لیکن یہ مردوں کے اوپر ہے، ہمارے نزدیک عورتوں کے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہے. عورتیں اپنے گھروں میں رہیں گی. اسی طرح بہن نے جو کہا کہ میری بچی 2 ماہ کی ہے اور میں دودھ پلانا چاہتی ہوں، تو بچوں کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے احناف کے نزدیک وہ 2 سال ہے، اور حمت رضاعت کو ثابت کرنے کی عمر جو ہے وہ 2.5 سال ہے. اب 2 سال کی جو عمر ہے اس میں اگر رمضان شریف آ جاتا ہے اور وہ دودھ پلانے میں بچے کی غذا مکمل طور پر حاصل نہیں ہوتی ہے تو ان کو شریعت مطہرہ نے رخصت البتہ ضرور دیا ہے کہ اگر وہ اس میں یعنی افطار رکھتی ہیں اور اس میں چھوڑ دیتی ہیں بچے کی خوراک کے لیے، تو آنے والے دنوں کے اندر غیر رمضان میں وہ باقاعدہ اس کی ترتیب کو یاد رکھیں کہ کتنے روزے انہوں نے چھوڑے ہیں اور اس کو مکمل کریں، اس لیے کہ اس کا اعادہ، اس پر فدیہ نہیں دیا جائے گا، اس کو دوبارہ رکھنا ان کے اوپر ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی بھائی میں شہزاد چیمہ بول رہا ہوں جرمنی اسٹوٹگارٹ سے. میرا سوال یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو کیا ہم اس سے 15-20 منٹ پہلے قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں مغرب کی نماز سے پہلے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف پڑھنا سنت ہے کہ فرض ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. جی شاہ صاحب. بہت اچھا سوال کیا انہوں نے. مغرب کی نماز سے پہلے تلاوت قرآن، یقیناً قرآن مجید کی تلاوت بالکل محبوب ہے، اس وقت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر آیت سجدہ بھی کوئی آ جائے تو آیت سجدہ بھی اس وقت جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. قرآن کریم کے بارے میں پوچھا کہ فرض ہے کہ سنت، تو یقیناً دیکھیے کہ قرآن مجید کی وہ آیات کا تو یاد کرنا اس پر فرض ہے کہ جو نماز کے اندر وہ پڑھے گا، جس سے اس کی نماز اپنی درست ہوگی. فقرؤ ما تیسر من القرآن، کہیں سے بھی قرآن کی آیت کو وہ یاد کرے گا. یعنی سورہ فاتحہ خود قرآن ہے، اس کے بعد اتنی بڑی وہ آیت لے کر آئے گا جو 3 آیتوں کے مطابق ہو، یا تو مستقل کوئی چھوٹی صورت ہو یا پھر 3 آیات ہو. اور 3 آیات کی مقدار کیا ہے؟ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ 4 سطروں پر ایک آیت ہوتی ہے، تو اس پر فقہ حناف یہ ذکر کرتے ہیں کہ 3 آیات سے مراد یعنی 30 حروف تو کم سے کم اس کے ہو جس سے اس کی نماز ادا ہو سکے. تو لہٰذا اس ترتیب کے بعد جو ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا یہ محبوب بھی ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے. ٹھیک.
رضوی صاحب کیا کہیے گا؟ قبلہ میرے اندازے سے میں یہ بات بیان کر دوں کہ یہاں پہ جیسے قبلہ نے ارشاد فرمایا بڑی اچھی بات، اور میں اس کی وضاحت کر دوں کہ فقہ جعفریہ میں جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ 3-4 یعنی آیات نہیں بلکہ مکمل سورہ جو ہے، جیسا کہ آخری پارے میں کئی سورے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان میں سے کوئی ایسا سورہ ضرور یاد کرے جو نماز میں پڑھ سکتا ہو. اگر وہ سورہ نہ پڑھے گا تو معلوم ہے کہ نماز اس کی نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو معلوم ہے کہ کہاں کے قرآن بھی. بہتر یہ ہے کہ وہ مکمل سورہ پڑھے، اور وہ مکمل سورہ ایسا ہے کہ جو کہ تفصیلی سورہ تو اور مقامات پہ ہیں گے، لیکن یہ کہ 30ویں پارے میں جو مختصر سورے ہیں ان میں سے کسی کو یاد کر لے ٹھیک ہے تو بہتر رہے گا. یہ فرض ہے. جی جی ٹھیک. اور جو عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے تلاوت؟ ہاں پڑھنے میں اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ انسان اگر وقت کو کام میں لانے کے لیے بہتر چیز ہے کہ خدا کے کلام کو حاصل کر رہا ہے، اسے ثواب حاصل کر رہا ہے، اس کے ذریعے علم حاصل کر رہا ہے، معرفت حاصل کر رہا ہے، ذہنی نصیب انسان کے لیے. ماشاءاللہ. اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا، جو ہم بات کر رہے تھے اس خاتون کی کال کی، ایک چیز اور ہے. ایک تو کیا کرے، عورت کہاں جائے گی؟ دوسری بات یہ کہ کیا مرد کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے ہے؟ یقیناً عورت کی ناداری اور کمزوری کے حوالے سے آپ نے بہت اچھے جذبات کا اظہار کیا ہے کہ عورت کیا کرے گی. پہلی بات ہے کہ شریعت مطہرہ نے جو حقوق رکھے ہیں، اور جو شریعت مطہرہ نے جو ہر ایک کے حقوق اور اس کی جو قید اور اس کی ابتدا اور انتہا رکھی، اس پر غور کرنا زیادہ ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے عورت کے حقوق پورے مرد کے برابر رکھے ہیں. ٹھیک ہے. اور پہلی بات یہ ہوتا ہے کہ مذہبی تعلیمات کا رجحان نہ ہونے کی وجہ سے قبلہ اور اس میں شغف نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں. شادیاں جب ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سی بیوٹی پارلر سے ان کو تیار کرنا ہے، کون سا کپڑا لانا ہے، دہیج میں کیا ہوگا، ہال کون سا بک کیا جائے گا، لیکن انہیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ نکاح کہتے کس کو ہے، اور نکاح کے ساتھ شوہر کے حق جو ہے وہ بیوی پر کیا ہے، بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے. وہ مولانا آئیں گے تو بتائیں گے، اور یہ مولانا سے پوچھا جائے گا. تو یہاں تک کم سے کم اپنے حقوق، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے. ایک نمازی پر نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہے، ایک صاحب نصاب پر زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا فرض ہے، ایک صاحب استطاعت کے لیے حج کا مسئلہ جاننا فرض ہے. اسی طرح جو نکاح کر رہا ہے اس کے لیے کن چیزوں سے نکاح باقی رہے گا اور کون سی چیزیں نکاح کی قید کو ختم کر دیتی ہے اور طلاق کی طرف اور تفریق کی طرف جاتی ہے، یہ فرائض علوم ہے. یعنی جہالت جو ہے ان علوم سے، یہ خود قبلہ صابری صاحب اپنی جگہ پر مستقل ایک گناہ ہے. لہٰذا یہ جو صورتحال ہے تو یہ علم دین سے تغافل کرنے کی وجہ سے. اگر 2 بیٹے بھی ہیں اور ایک زیادہ ہونہار نظر آتا ہے تو اس کو کچھ اور پڑھا دیا جاتا ہے، جو بالکل ختم ہے تو کہا جس کو دین پڑھائیں. اس کے بعد جب یہ آفتیں سر پر آتی تو پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہوا ہے. آپ نے جو ذکر فرمایا کہ جناب جو ہے کہ اس شخص کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، یقین شریعت مطہرہ میں یہ حکم موجود ہے. ان کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو بتائیں، اپنے بھائیوں کو بتائیں، ساری تفصیل ہو اور سامنے ساری بات ہو، اور اس کے بعد یہ بات محلے والوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے تاکہ اس شخص کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اور اس کو مکمل طور پر ندامت و شرمندگی ہونی چاہیے تاکہ وہ آگے چل کر جس طرح آپ نے کہا کہ وہ صاف ستھرا ہو کر پھر برآمد ہو جائے اور ظاہر ہو جائے. یہی وہ شخص تھا کہ جس سے اس بچی نے دست شفقت کی توقع کر رکھی تھی، اور یہ ایسی حرکت کرے گا تو پھر یقیناً تکلیف دہ مرحلہ ہے. کیوں؟ یہ ان کے باپ کی جگہ ہے. باپ ہے، صرف باپ کی جگہ نہیں ہے، باپ ہے، ماں کا شوہر ہے، باپ ہے. اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شیخ زاہد بات کر رہا ہوں، کراچی سے. جی شیخ صاحب کیا کہیے گا؟ مظفر حسین شاہ صاحب خصوصاً السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت پہلے تو میں عرض کروں کہ آپ کی شخصیت ماشاءاللہ، اور آپ خود ماشاءاللہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. جزاک اللہ. اور تسلیم صابری صاحب بھی ماشاءاللہ بہت اچھا مطلب بولتے ہیں. بڑی محبت. میں بہت بڑا فین ہوں. بڑی محبت. علامہ صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرمائے یہاں پر. تو سوال یہ عرض کرنا تھا کہ میری والدہ جو ہیں وہ بیمار ہیں اور روزے نہیں رکھ رہی ہیں، کیا انہیں قضا کرنا ہوگا یا فدیہ دینا ہوگا ان کے حوالے سے؟ اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، بتاتے ہیں. اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ سر میں بات کر رہا ہوں کراچی سے. سوری میں نام نہیں بتا سکتا اپنا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے اس کا. اچھا، یہ میں نے علماء صاحب بیٹھے ہیں سر کو، سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی ایکچولی یہ تھا کہ 2-3 مہینے پہلے میں نے اپنی وائف کو ڈائیورس دی تھی.
ٹھیک ہے. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند پیپر ہوتا ہے وکیل کے تھرو میں نے ان کو جو ہے بھجوائی ہے. مطلب کہ میری وائف سامنے نہیں تھی اور 3 دفعہ جو ہے گواہوں کے سامنے میں نے ان کو ڈائیورس دے دی ہے. ٹھیک ہے. اور بائی پوسٹ میں نے ان کو یہاں سے بھجوا دی. 2 دفعہ یہاں سے میں نے ان کو بھجوائی ہے مگر لڑکی والوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس کو. اچھا. پھر اس طریقے سے ہوا کہ لڑکی والوں نے میرے پہ کیس کیا حق مہر وغیرہ کا. ٹھیک ہے. تھا پہلے کورٹ کی طرف سے مجھے بھی ان کا لیٹر آیا. پھر جو ہے پھر میں نے بھی کورٹ میں جا کے اپلائی. اچھا. حق مہر آپ پر ڈیو تھا؟ ہلو، لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جو سوال پہلے آیا تھا شاہ صاحب. جی ہاں، شیخ زاہد صاحب نے جو سوال کیا ہے کراچی سے، وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کافی علیلہ ہے، تو وہ روزے ان کے چھوٹ رہے ہیں تو کیا بعد میں وہ روزہ رکھ سکتی ہیں؟ تو دیکھیے کہ عمر کی اگر ایسی صورت پر وہ نہیں پہنچی ہے جہاں پر طبیعت کی خرابی کے بعد دوبارہ صحت ملنا عادتاً مشکل ہو جاتا ہے، یعنی انتہائی بڑھاپا، تو اگر وہ صورت نہیں ہے اور ایسی صورت ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ بخار آ جاتا ہے، وقتی ویکنس اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، تو اگر وہ چھوڑتی ہیں اور دوبارہ اگر ان کی صحت بحال ہونے کی امید ہے تب تو فدیہ نہیں دیں گی، قضا کریں گی. اور ایسی عمر پر پہنچ چکی ہے کہ اب دوبارہ صحت ملنا عادتاً ممکن نہیں، اس کو شیخ فانی کہتے ہیں. تو اس صورت کے اندر جتنے روزے چھوٹیں گے اس کا فدیہ دیں گے، اور احناف کے اعتبار سے فدیہ جو ہے ایک صدقہ فطر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی قبلہ، یہی جیسا کہ قبلہ نے ارشاد فرمایا وہی سلسلہ یہاں پہ بھی ہے کہ اگر ان کی طبیعت اتنی ناساز ہے کہ معلوم ہوا کہ وہ نہیں رکھ سکیں گی روزہ، تو اس کا مطلب پھر تو یہ ہوا کہ ان کے لیے وہی حکم آئے گا جیسا کہ قبلہ نے بتایا تھا کہ وہ فدیہ دے دیں. اور اگر مثال کے طور پر یہ کہ ان کو معلوم ہے کہ اندازہ ہے کہ جناب یہ دوبارہ صحت یاب ہو جائیں گی، تو پھر یہ ہے کہ جب صحت یاب ہو جائیں تو پھر قضا کریں اس کی. ٹھیک ہے. اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ سر میں محمد فاروق بول رہا ہوں ابوظہبی سے. جی محمد فاروق صاحب کیا کہیے گا؟ سر میں نے پوچھنا تھا، 2 سوال ہیں. ایک تو یہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، میرا کزن ہے، اس کے نا امی ابو وفات پا چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور وہ جاب بھی نہیں کرتا لڑکا نا. اچھا. تو کیا میں اس کو دے سکتا ہوں زکوٰۃ؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. دوست کو دے سکتا ہے؟ دیکھیے کہ انہوں نے جو کہا کہ رشتہ دار ان کو زکوٰۃ دینا، اب یہ مطلب ہے کہ آپ رشتہ دار کو دینا چاہتے ہیں تو پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ صاحب نصاب تو نہیں. یعنی صاحب نصاب سے مراد یہ کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم یا 7.5 تولہ سونے کی رقم. اگر 7.5 تولے سونے کا نصاب بہت زیادہ ہے تو کم سے کم اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم یا تجارت کا کوئی سامان اگر ان کے پاس ہے تو وہ شرعی فقیر نہیں ہے. اور اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر ان کو یقیناً جو ہے کہ وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ٹھیک. کیا کہے گا؟ یہاں پر ایک بات مجھے بیان کرنی تھی کہ اس میں ایک اس کا خیال بھی رکھا جائے گا کہ زکوٰۃ بھی اس شرط پہ دی جائے کہ آدمی جو ہے وہ اس کو اعلانیہ طور پر گناہ میں خرچ نہ کرے، فعل حرام میں خرچ نہ کرے. ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پر واقعاً مستحق ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جناب یہ مستحق شخص جو ہے یہ زکوٰۃ کے پیسے کے ذریعے سے اپنی جائز ضروریات پوری کرے گا تو وہ مطلب اس میں اگر اس نے کسی گناہ میں خرچ کرنے ہیں تو پھر نہیں دے سکتے نہیں، کیونکہ وہ ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے نا پھر. جی اچھا. اب اس معاشرے میں یہ فیصلہ کیسے کر پائیں گے کہ یہ کہاں خرچ کریں؟ اس کا نہیں، اس کا یہ ہے کہ اگر ہم کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو پیسہ دیتے وقت اسے بتا دیں کہ بھائی دیکھو اس شرط پہ تمہیں دے رہے ہیں یہ کہ تم اس کو جو ہے اپنی بنیادی اور جائز ضروریات میں خرچ کر لو. ٹھیک. جی جی. اب حتی المقدور تو یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ معلوم ہوا کہ آپ بتا سکتے ہیں دوسرے کو لیکن 24 گھنٹے کسی کا پیچھا نہیں کر سکتے. تو کچھ لوگ ذمہ داری اپنی کسی حد تک یہاں پوری ہو جاتی ہے، باقی یہ اس کے اوپر 90% لوگ یہی کہیں گے جی میں نے اپنی والدہ کو عمرہ کروانا ہے، لے کے یہی کہہ کے جائیں گے اور خرچ جہاں کہیں چاہے گا کر دیں گے. تو ہم نے اپنی حد تک تو ہم نے سمجھے کہ احتیاط کرنی ہے، آگے یہ کہ اس شخص کا اپنا خود کا فیل ہے. جی. اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. جی کاشف صاحب کیا کہیے گا؟ میں سوال چھوٹا سا ایک میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ ظہر اثر کی نماز اور مغرب عشاء کی نماز کو کیا ایک ساتھ پیش کر سکتے ہیں اگر وقت کی تنگی کی وجہ سے یا دوسری وجوہات کی وجہ سے؟ ٹھیک ہے. اور کچھ نہیں؟ شکریہ. بہت شکریہ شاہ صاحب. یقیناً فقہ حنفی کے نزدیک جمع بین الصلاتین یعنی ظہر اور عصر کو جو ہے کہ وہ جمع کرنا ہے اور مغرب اور عشاء کو جمع کرنا ہے. یہ حج کے دوران ہے
کہ جب عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کو جمع کیا جاتا ہے اور مزدلفہ میں جو ہے مغرب اور عشاء کو جمع کیا جاتا ہے. ہمارے نزدیک یہی جگہ جو ہے وہ استثنائی پہلو کے تحت موجود ہے. باقی قرآن مجید نے ہر نماز کا اپنا ایک وقت خاص کیا ہوا ہے، تو ہمارا فتویٰ اس پر یہ ہوتا ہے احناف کی طرف سے کہ ہر نماز کو اسی کے وقت میں گویا کہ ادا کیا جائے گا، اس کے آگے پیچھے کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میں رکھا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. کون صاحب اور کہاں سے؟ سر میں عرفان بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. جی عرفان صاحب کیا کہیے گا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ جو میرا والد صاحب ہے نا، اس کی سکی ماسی ہے. اچھا. اور اس کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ نکاح جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ مجھے بتا دیں. آپ کا نکاح؟ جی میرا نکاح. آپ کے والد کی سکی؟ والد صاحب ہے نا، اس کی ماسی لگتی ہے رشتے میں، سکی، اس کی بیٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. جی رضی صاحب واضح نہیں ہوا سوال، ذرا کیا کہہ رہے تھے یہ؟ ایک تو یہ کہ ان کے والد کی سکی خالہ کی بیٹی کزن ہوئی، ان کے ساتھ ان کا نکاح جائز ہے؟ ان کے نکاح میں کوئی قباحت نہیں ہے، ان کی کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور وہ جو نماز کے لیے جو سوال، ہاں نماز کے لیے یہ تھا کہ فقہ جعفریہ، جی اور مغرب اور عشاء، جی فقہ جعفریہ میں جو ہے وہ اس کی اجازت ہے کہ آپ ظہر عصر ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور مغرب عشاء ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اور یہ بھی اختیار ہے آپ کا کہ آپ چاہیں تو ظہر کو ظہر کے وقت اور عصر کو عصر کے وقت پڑھیں، فضیلت کے وقت. ٹھیک. دونوں تھے، کیونکہ فقہ جعفریہ میں اصل میں دونوں کے لیے اجازت دی گئی، دونوں نمازوں کے لیے جو بین الصلاتین، اس لیے یہاں پہ یہ چیز بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جی کیا کہیے گا شاہ صاحب؟ یقیناً انہوں نے جو ذکر کیا ہے کہ جو ان کے والد کی خالہ کی بیٹی ہو ان سے نکاح، تو اس میں کوئی صورت نہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس پر. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ سر میں عمران بول رہا ہوں سعودی عرب سے. جی عمران بھائی کیا کہے گا؟ سر میرا سوال یہ ہے، ہم لوگ مکہ شریف میں رہتے ہیں. ماشاءاللہ. ادھر سر یہ لوگ خانہ کعبہ میں طواف وغیرہ کرتے ہیں، ظاہر ہم مسلمان ہیں. سر ادھر لوگ نا جو حرم شریف کا غلاف ہے نا، اس کے اوپر سے نا دھاگے نکالتے ہیں. اچھا. تو ہمارا بھی دل کرتا ہے نکالنے کو. اچھا. کیا یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دھاگے نکالنا اللہ تعالیٰ کے گھر سے اچھی بات ہے یا بری؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو سوال کا جواب دیتے ہیں. ایک اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ سر میں مدینہ سے بات کر رہا ہوں، محمد سجاد. سبحان اللہ. سجاد صاحب، سر یہ مجھے ایک سوال کرنا تھا کہ غصے میں اگر میاں اور بیوی آپس میں جھگڑ جاتے ہیں، وہ دل سے نہیں دیتا، غصے میں آ کے طلاق دے دیتا ہے، کہ یہ جائز ہے یا نہ جائز ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غصہ حرام ہے. کیا یہ بات ہمیں بتا دیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. جی طلاق غصے میں دے دیے انہوں نے؟ جی یقیناً پیار سے تو کوئی نہیں دیتا، کیونکہ یہ انتہائی جو ہے کہ وہ مذاکرہ طلاق اور یہ شدت اور غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے. تو طلاق اگر غصے کے اندر دے دی جائے تو بالاتفاق ہمارے نزدیک ہو جاتی ہے. ایک سوال. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ مکہ شریف میں ہم رہتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو لوگ طواف کے دوران غلاف مبارک سے دھاگے نوچ لیتے ہیں. تو میرے بھائی وہ زمینی حرم ہے، وہاں تو کسی پتہ توڑنے کی اجازت نہیں. واہ واہ. حدود حرم ہے نا، کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حجر اسود کو جب لایا گیا اور خانہ کعبہ میں قبلہ نصب کیا گیا تو اس کی روشنی جہاں تک گئی وہ علاقہ حرم ہو گیا. کیا بات. تو وہاں کی زینت کو خراب کرنا بھی حرام ہے. چاہے جائے کہ عین مطاف کے اندر عین کعبہ شریف کے غلاف جو اس کی زینت ہے، جو اس کی عظمت ہے، اس کو نوچنا تو یہ کیسا دل گوارا کرتا ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ سراسر جو ہے کہ وہ بہت برا فعل ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے. کعبہ شریف کے غلاف کو نوچنا اور اس کی زینت کو خراب کرنا اور اس کو لے جانا، نہ ان کا وہ حق ہے، نہ ان کو اجازت ہے، نہ وہ یہ کر سکتے ہیں. اور اچھا اگر حصول برکت کے لیے لے رہا ہو اور اس میں برکت موجود بھی ہو تو کیا چوری کے ساتھ برکت رہے گی؟ دیکھیے میں تو ایک مسلمان کے لیے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، برکت تو ظاہر سے برکت تو جائز طریقے سے ہوگی نا. برکت بمانا دگنا ہونا. برے کام میں اور اللہ کی نافرمانی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح. برکت تو اللہ کی رضا کے کام میں ہوگی. اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو عین غلاف کعبہ شریف ہے.
یہ تو حدود حرم کے اندر بھی کسی زینت کو آپ نہیں خراب کر سکتے، پتہ تک نہیں توڑ سکتے آپ۔ یعنی کعبہ کے اندر جو غلاف اس کی عظمت ہے اس کو تار تار کرنا، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا؟ کیا بات؟ جی رضوی صاحب۔ بالکل بیان ہے، تبلیغ بڑا بہترین جواب دیا کہ واقعاً ایک عام جگہ کو چھوڑیے تو جائے کہ خانہ خدا اور خانہ خدا کے مزینات جو ہیں ان میں سے ایک چیز غلاف کعبہ، اور ہم معلوم ہوا کہ اپنی خواہش کے تحت صرف اور صرف یہ کہ فلاں نے یہ کام کیا تو ہم بھی کام کریں، یہ تو خدا بند تعالیٰ کی نافرمانی بھی کہلائے گی یہاں پہ، اور زیب و زینت کعبہ جو ہے اس کے خلاف بھی اقدام کہلائے گا۔ اس کو شریعت کسی اعتبار سے بھی جائز قرار نہیں دے سکتی۔ انسان اگر یہ سوچ لے کہ برکت ہوگی تو جیسا کہ قبلہ نے بتایا، وہ برکت میں آپ دیکھ لیے کہ برکت نافرمانی خدا میں یا گناہ میں کیسے برکت ہو سکتی ہے۔ جی جی جی۔ اب طلاق جو ہے جو انہوں نے، ہاں طلاق کا یہ ہے کہ فقہ جعفریہ میں جو ہے نا وہ اصول یہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ ایسے نہیں بلکہ با اختیار طور پر انسان ایسے دیتا ہے کہ اس کے سامنے دو عادل موجود ہیں، ان کے سامنے صیغہ طلاق پڑھایا جائے، اور یہ شریعت نے اسی لیے رکھا ہے تاکہ یہ کہ دو عادلوں کے فراہم ہونے پر یقیناً وہ ان دو عادل جو ہیں وہ فقط یہ سن کے آگے چلے جائیں گے، بلکہ ان کی ذمہ داری ہے، اور جو طلاق کے صیغے پڑھ رہا ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوراً طلاق کا صیغہ نہ پڑھائے بلکہ پہلے مصالحتی کوشش کرے۔ جب کوشش مصالحت کرنے کے لیے سمجھائے گا تو یقیناً انسان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوگا، انسان کی بات سنی جائے گی، جب آپ کی بھی غلطی اس طرح جو ہے اگر دیکھا جائے تو انسان غصے میں طلاق نہیں دے گا، یعنی اگر دے گا تو وہ شرعی اعتبار سے فقہ جعفریہ کے اعتبار سے اس طلاق کی حیثیت کیوں نہیں ہوگی کیونکہ فقہ جعفریہ میں طلاق کا صیغے کے لیے شرط ہے کہ دو عادل موجود ہیں۔ ٹھیک، اور اگر عادل موجود ہوں اور پھر غصے میں دے دی تو ہو گئی؟ عادل موجود ہوگا تو غصے کی نہیں بلکہ اصل میں آتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اس کے بعد جواز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جواز ہوگا نا اس کے بعد، کیونکہ مولا کائنات فرمایا مولا کائنات ہے کہ جب تک تم غصے کی حالت میں ہو کبھی بھی فیصلہ نہیں کرو کسی کا، غصے کو ٹھنڈا کرو پھر سوچو کہ کیا مسئلہ ہے، خوشی کی حالت میں وعدہ نہ کرو۔ ہاں جی، یہ فرمان ہے۔ اگلے کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ رضوان کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی رضوان صاحب کیا کہیے گا؟ مجھے ایک چیز یہ پوچھنی تھی کہ اگر جیسے کسی کی وائف ہیں، ان کے گھر والوں نے ان سے اپنا رشتہ ناتا توڑ دیتے ہیں ایک وقت میں، ٹھیک ہے، اور اب دوبارہ ملنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے شوہر اس بات کی اجازت نہیں دے رہے انہیں کہ بھائی آئے آپ اپنے گھر والوں سے مل لو، کیا ان کے شوہر اب یہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ یہ پوچھنا ہے مجھے۔ اچھا کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک تو اس سوال کا جواب شاہ صاحب، دوسرا ایک مکڑی کے جالے کا بھی سوال تھا، اگر مجھے آئی ایف بی پر وہ سوال واضح کر دیا جائے کہ کل ایک جو ہے ایک سوال آیا تھا وہ ادھار تھا شاہ صاحب۔ جی دیکھیے کہ جو بھائی نے پوچھا ہے کہ بیوی کو اس کے ماں باپ سے ملنے نہ دینا، دیکھیے صلح رحمی تو شریعت مطہرہ نے صلح رحمی کی دعوت دی ہے، اور قطع کو شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ جو اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ قطع کرے تو اللہ رب العالمین اس کی عمر سے برکت ختم کر دیتا، اس کی عمر سے، اس کے رزق سے برکت ختم کر دی جاتی۔ تو یقیناً اگر وہ اپنی بیوی کو روک رہے ہیں والدین سے ملنے کے لیے، اور اگر ایسی چیز ہے جو والدین سے ملنے میں کوئی غیر شرعی امور کا ارتکاب یا وہ چیزیں جو مزاج شریعت کے خلاف ہے، اگر ایسی نہیں ہوتی ہے تو شوہر یقیناً گناہ گار ہوں گے اور وہ روکنے کا حق نہیں رکھتے ہیں، وہ اپنے والدین سے ملنا چاہے۔ اور اس کو باقاعدہ ذکر کیا گیا کہ ہفتے میں ایک دن لڑکی جو ہے اپنے والدین سے مل سکتی ہے۔ ایک یہ کہ نہیں ملنے دیا الگ مسئلہ، ایک کہ باقاعدہ بینڈ لگا دینا اور اس کو منع کر دینا، تو یہ تو قطع کرنا ہے، اور قطع شریعت مطہرہ نے پسند نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مکڑی کے جالے کے حوالے سے یہ ہے کہ یقیناً سوال یہ تھا کہ مکڑی کا جالا تو بہت متبرک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک غار میں تشریف لے گئے تھے اور مکڑی نے جالا بنا دیا، اور ہم مکڑی کا جالا صاف کر دیتے ہیں اسے گندگی سمجھ کر، تو یہ مطلب اس کی کوئی دیکھیے اس صورت کے حوالے سے جو ہے تو بالکل موضوع ہے کہ مکڑی نے جالا لگا دیا اور کبوتروں نے اس پر انڈے دے دی، اور جالا بھی اللہ کی قدرت سے اس طرح لگایا کہ جس سے لگتا تھا کہ یہ کوئی 100-200 سال پرانا جالا تنا گیا، ٹھیک ہے، جس کو دیکھنے کے بعد کفار سمجھ نہ سکے۔ ایک بات، لیکن اس سے یہ جواز نہیں ثابت ہوتا کہ جناب جو ہے کہ گھروں کے اندر بھی ہم جالے لگانا شروع کر دیں ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہماری کتاب میں موجود ہے کہ گھر کی زینت کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلکہ جالوں کو منحوس قرار دیا اور فرمایا کہ اس کو ہٹایا جائے گا اور صاف کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے، تو زینت اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی ہے، مال و زر عطا فرمایا، تو اس کا اظہار کیجئے،
بغیر تکبر کی نیت سے، بغیر کسی کو نیچے دکھانے کی نیت سے، تو یقیناً جالے کو ہم اس اعتبار سے نہیں متبرک کہہ سکتے کہ جناب اس کو لا کر مسجد میں بھی ہم لگا لیں اور گھر کے اندر بھی لگا دیں، تو اس کی اجازت نہیں، بلکہ اس کو صاف کیا جائے گا۔ یقیناً قبلہ آپ نے بڑی بہترین وضاحت کی کہ جالا جو ہے وہاں کسی اور کانسیپٹ کے لیے خدا نے وہیں کیا، لیکن ہم لوگوں کی زندگیوں میں جالا جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو وہ گندگی کے سینس میں آتا ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ انسانوں کے ماحول جو انسان کا وہ بھی اگر دیکھا جائے صحت مند ماحول انسان کا رکاوٹ کا باعث بنتا ہے اس کی یہ چیزیں۔ جی بہت شکریہ علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب آپ کا، سید باقر رضا رضوی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین ایک اب اجازت چاہتے ہوئے انشاءاللہ کل آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی اسی پروگرام عالم اور عالم، اسی چینل پر، اسی وقت صبح 5 بجے۔ کل اس وقت تک کے لیے ایک اجازت دیجیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو۔ تسلیمات۔